अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ परवेज़ शाह महमूद। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, अमरीत का मुंह तोड़ जवाब है, ये अल्फाज थे शहीद बेनज़ीर भुट्टो के। पहाड़ जैसा हौसला, कमाल की बसीरत, कायदाना सलाहियतों के मालिक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की। मुल्क भर में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद का आज 17वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म पहली खातून वज़ीर आज़म बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सियासी मुखालिफिन के साथ आमरीतों का भी मुकाबला किया है। बेनज़ीर भुट्टो 2007 में जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान पहुंची तो पहले 14 अक्टूबर को इस्तकबाली जुलूस में धमाके हुए, जिनमें सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी और भी मुश्किलात का सामना किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रावलपिंडी लियाकत बाग में जब जलसा किया, जब जलसे के लिए रुख किया, तो वहाँ पर उनके ऊपर हमला किया गया वो कातिलाना साबित हुआ। लेकिन ये जलसा उनके लिए आखिरी साबित हुआ था। जलसे से वापसी पर जानलेवा हमले में आवाम की महबूब कायद दुनिया से रुखसत हो गई और आज जो पीपल्स पार्टी है उसकी जानिब से भरपूर तरह से खराज अकीदत पेश करने के लिए पूरे कराची में ही और पूरे सिंध में इस वक्त जगह जगह पर रैलियां भी निकाली गईं और बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन भी पेश किया गया। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साथ में डेप्यूटी स्पीकर सिंध असम्बली भी हैं एंथनी नवीद साहब। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। एंथनी साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस वक्त लाड़काना में ही मौजूद हैं और आज भरपूर तरीके से बीबी को याद किया जा रहा है। उनकी जो एक कायदाना सलाहियत थी उसको बहुत याद किया जा रहा है। क्या पैगाम दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से आवाम को? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले और मैं इस वक्त लाड़काना में मौजूद हूँ और अभी हम मज़ार से निकले थे और मुल्क के कोने कोने से, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बलोचिस्तान हो, सिंध के तमाम अजला से शहीद बेनज़ीर साहिबा से अकीदत रखने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके फलसफे से उसके फॉलोवर जो हैं वो सारी जमा थे। इस वजह से कि जो शहीद बेनज़ीर का जो मिशन था उसमें अगर उसका अहाता करने जाएं या उसको देखते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक उसका जो है वो महवर नहीं था, ना वो वहां तक महदूद थी, बल्कि अगर हम बतौर एक फीमेल, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि खवातीन की सियासत को पूरी दुनिया में एक फर्क तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट की उनसे बड़ी मिसाल आज तक हमें जो है वो कोई नहीं मिलती। उन्होंने ना सिर्फ खुद अपनी अमली सियासत से साबित करके दिखाया कि खवातीन जो हैं वो मुल्क की भागदौड़ जो है वो संभाल सकती हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो वुमेन पुलिस स्टेशन, फर्स्ट वुमेन बैंक, वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और लातादाद ऐसे इकदाम थे जिसकी वजह से उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया। अगर हम बात करते हैं मेहनत कशों की तो उन्होंने लेबर पे जो है वो बहुत ज्यादा काम किया था, किसानों पे, उसके अलावा रिलीजियस जो मिनॉरिटीज हैं उनकी वो बहुत आइडियल हमेशा से रही जब वो हयात थी और जब वो इस दुनिया से रुखसत भी होगी, आज तक भी वो रिलीजियस मिनॉरिटीज की बहुत आइडियल शख्सियत हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मुल्क में कहीं पर किसी भी हवाले से रिकंसिलेशन की जो एक बहुत बड़ी दाग बेल उन्होंने डाली थी जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे इख्तलाफात को बुलाकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाना और मुल्क की जंजीर अपने आप को साबित करना। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हमेशा एक नारा लगाते थे कि चारों सूबों की जंजीर, तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से ना सिर्फ अपने आप को उस नारे को साबित करके दिखाया बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हुकूमत चलाने के लिए एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करके एक्सेप्टेंस के साथ जो आगे बढ़ने का एक डॉक्यूमेंट भी फराहम किया। उसके अलावा अगर हम दिफाए पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें उनका जो बहुत सारी ऐसी खदमात हैं जो तो बहुत अयां हो गई हैं, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उन्होंने स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो बहुत रोल प्ले किया है। तो वो तो एक ऐसी शख्सियत है कि उनके जितने भी पहलू अगर हम उस पर बात करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम जो है वो ये काफी नहीं होगा।
جی جی اینتھنی صاحب، آپ جو ہے وہ ایک مائنورٹی سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ڈیپٹی اسپیکر بھی ہیں. پیپلز پارٹی میں آپ کافی ٹائم سے وابستہ بھی ہیں. آپ کا سفر پیپلز پارٹی کے ساتھ تھرو آؤٹ کیسا رہا؟ جو بی بی کو آج یاد کیا جا رہا ہے، یقیناً پیپلز پارٹی نے مائنورٹیز کے لیے بھی کافی کچھ کیا ہوگا، تبھی آپ اتنے اچھے الفاظ میں ان کو یاد کر رہے ہیں. دیکھیں، عرض یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ مینورٹیز کی وہ ہمیشہ سے بڑی آئیڈیل رہی تھی اور آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک وہ رہیں گی. اور یہ اس طریقے سے ان قوتوں کو، جیسے آپ نے اگین آپ کی ایک اور بات کوٹ کروں گا کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، جمہوریت میں جمہور کو اس کا حق دینا اور ان قوتوں کو یہ پیغام دینا جو کسی بھی حوالے سے سمجھتے ہیں کہ مینورٹیز شاید خدا نخواستہ کوئی چھوٹ ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کہیں آپ آئینی عہدوں پہ نہیں لا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بی بی صاحب نے ہمیشہ اپنے دور میں ریلیجس مینورٹیز کو نہ صرف پہلی دفعہ وفاقی وزارت پہ لے کر آئے تھے، جس میں جے سالک جو تھے وہ فرسٹ فیڈرل منسٹر تھے جو بے نظیر صاحبہ کے دور میں آئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ ایک سلسلہ بنا کہ ریلیجس مینورٹیز کو بھی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہے وہ فیڈرل منسٹر پہ لانے کا جو ہے وہ عمل شروع ہوا. اور یہ سلسلہ رکا نہیں، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی والدہ کے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی دفعہ کسی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ کسی نان مسلم کو سندھ میں جو ہے وہ الیکٹ کروایا. صحیح صحیح. اینتھنی صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ بی بی کتنی بہادر خاتون تھیں. اپنے ایک جانب باپ کو کھویا، پھانسی ان کو لگی بھٹو صاحب کو، اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے مشرف دور میں آمروں کا بھی سامنا کیا اور ڈٹ کے کھڑی رہیں. صرف پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو ایک مسلم کنٹری تھی اس کی وہ پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. یہ اعزاز ان کو حاصل تھا اور یقیناً وہ بہت ساری خواتین کے لیے، ساتھ ہی پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بھی ثابت ہوئیں. اس تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر بے نظیر کی ہم ذاتیات پر نظر ڈالی جائے تو ان کی ایک پرسنل لائف بھی ایک بہترین لائف تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟ دیکھیں جی، وہ بہترین ایک ماں تھیں، وہ بہترین بہن تھیں، وہ بہترین ایک بیوی تھیں، اور یہ ان کی پرسنل لائف تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان تمام طبقات کو جن کی آواز اتنی توانا نہیں تھی، جن کی آواز میں اتنی قوت نہیں تھی، ان کی وہ قوت بنی اور ان آواز کو انہوں نے نہ صرف توانا کیا لیجسلیشن کے ذریعے اپنے عمل سے اور ان کو مواقع فراہم کر کے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دلیری کی بات دیکھتے ہیں تو میں آپ کو سمپلی یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب 17 اکتوبر کو کاکساز کے موقع پر جب وہ تشریف لائیں تھے پاکستان میں، جب دھماکہ ہوا تھا تو سینکڑوں زخمی تھے جو کراچی کے مختلف ہاسپٹل میں تھے، اور ملک کی سلامتی کے ادارے ان کو الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ وہ جائیں اور اپنے کارکنان کی عیادت کر سکیں. لیکن اس بہادر شہید نے اسی وقت فیصلہ کیا اور تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے اپنے کارکنان کے عیادت کے لیے وہ ہاسپٹل پہنچی، جو شہید ہو گئے ان کے گھروں میں پہنچی، جبکہ تھریٹس اس وقت پیک پہ تھے، عروج پہ تھے. نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارے لا اینڈ آرڈر فورسز ہیں وہ ان کو الاؤ نہیں کر رہے تھے، لیکن ساری رکاوٹیں توڑ کر اپنے کارکنان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی عیادت کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے وہ وہاں پر گئیں، اور تمام ان سارے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کا دور تھا، پورے ملک میں کمپین چلائیں اور ان علاقوں میں گئیں جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہاں یہاں پر پاکستان کا جھنڈا نہیں لگ سکتا. ان کی آخری سپیچ میں بھی اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے لیاقت باغ میں کھینچی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں سوات میں پاکستان کا جھنڈا لگاؤں گی، میں فلاں جگہ، جہاں پر ان پاکستان کے رٹ کو چیلنج کیا تھا، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے ان سارے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے جام شہادت نوش کی. تو وہ تو اتنی دلیر خاتون تھی.
صحیح صحیح اینتھنی صاحب، آج اگر بلاول بھٹو کی اسپیچ پر ایک نظر ڈالیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یقیناً انہوں نے اپنی والدہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی روشنی ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت خان صاحب کو تو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے، اصل میں ٹارگٹ تو پاکستان کو کرنا ہے، کیونکہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بھی بنا، اور ساتھ ہی انہوں نے تمام تر صورتحال پہ غور بھی کیا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا واقعی یو ایس کی جانب سے پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کو صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، چیئرمین صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ ہمیشہ سے انہوں نے دیکھے پاکستانی کی بات کیا، اور ہمیشہ سے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ تمام جس طریقے سے ان کے والد صاحب تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی تھی۔ آپ الیکشن کے زمانے سے دیکھ لیجئے، جب یہ الیکشن ریسنٹلی ہوا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہمیشہ یہ کہنا یہ تھا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونے چاہیے، کسی ایک شخص پر کسی قسم کی جو ہے وہ پابندیاں نہیں لگنی چاہیے، کوئی ان کے لیے جو ہے نا باؤنڈریز علیحدہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ابھی بھی انہوں نے جس طریقے سے بات کی، انہوں نے پاکستانیت کی بات کی، انہوں نے پاکستان کے دفاع کی بات کی ہے، پاکستان کی سالمیت کی بات کی ہے، پاکستان کی بقا کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے۔ اگر وائٹ ایلیفنٹ جس شخصیت نے اپنے ان کے قیمتی الفاظ سے کسی ایک کو کہا اور پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا جس ایٹمی پروگرام کے ذریعے، اور اسی کی جو ہے وہ وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ ہم انہیں عبرت کا نشانہ بنائیں، لیکن وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی گھڑی خدا بخش میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ایک ایک کارکن، شاید ان میں ایک ہزاروں لاکھوں کارکنان ایسے ہوں گے جن کے شاید والدین نے بھی کبھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ان کے کارنامے اس ملک کی جو دفاع کو جتنا انہوں نے ناقابل تصویر بنایا، اور اس کو فالو کیا ان کی شہید بیٹی نے۔ اگر انہوں نے ایٹمی پروگرام کیا تو انہوں نے میزائل پروگرام کر کے پاکستان کی جو ہے وہ دفاع کو جو ہے وہ اور زیادہ اسٹرینتھن کیا، اور ان کو جو مشکلات کا سامنا ہوا تھا اس میزائل پروگرام کی وجہ سے وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور آج اسی لیگیسی کو لے کر ان کا بیٹا آج وہیں پر وعدہ کر رہا ہے جہاں پر اس کے شہید نانا جو ہے وہ جامع شہادت نوش کرنے کے بعد جو ہے وہ آخری ان کے آرام گاہ ہے، ان کی والدہ کی آخری آرام گاہ ہے، اور اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کا بیٹا بھی اس بات کا دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ ری افرم کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے کسی بھی قربانی سے دینے سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحیح اینتھنی صاحب، سی ای سی جو اجلاس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا، اس میں بہت ہی اہم فیصلے اور اہم مشاورت ہم نے پہلے بھی سنی، اور کافی ہم لوگوں نے اس اجلاس کے بارے میں سنا بھی صحیح کہ اور دیکھے بھی صحیح۔ پیپلز پارٹی نے جو مشاورت ہمیشہ کی ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پوری جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی ان تمام پر وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے، پلس بڑا اہم اجلاس ہوتا ہے سی ای سی کا، اور اس کو اب یہ سننے میں آیا کہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کب تک مؤخر کیا گیا ہے، اور اہم فیصلے جو ہونے والے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو لے کر اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، آئی ایم سو سوری، اوکے، مجھے اس کے بارے میں علم ٹھیک ہے، آپ کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے حوالے سے ٹھیک ہے نہیں پتا؟ نہیں، مجھے اس کا جو اجلاس جو مؤخر ہوا تو وہ تو سارے میڈیا کو پتا ہے، لیکن وہ کب ہوگا، وہ چونکہ میں ممبر نہیں ہوں اس کا تو اس میں میرے علم میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ اینتھنی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہی پورے پاکستان کے لیے اپنی جو ہے قائدانہ صلاحیتوں کو منوایا، اپنی نہیں وہ بلکہ پوری دنیا کے لیے ہی ایک خاتون وزیر اعظم تھی جو کہ پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، اور تمام خواتین کے لیے وہ مشعل راہ بھی ثابت ہوئیں۔ پلس انہوں نے پاکستان کے لیے جو فیصلے کیے اور اپنے والد کو جب پھانسی لگی اس سزا کے بعد انہوں نے ایک ثابت قدم رہ کر پوری دنیا میں اپنا نام منوایا۔ پلس انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک خاتون وزیر اعظم بن کر وہ ملک کو کس طرح اچھے سے چلا سکتی ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ایک اہم پریس کانفرنس بھی ہوئی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس حوالے سے بھی ہم لوگ پروگرام میں ڈسکشن کریں گے، لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔